फेवरेट मौजूद है समाज का। जो भी समाज हो, वो जिस खत्ते में भी मैं दिलचस्पी रखता हूँ, पाकिस्तान में दिलचस्पी मेरी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तुर्की में बहुत है, उसके बाद मैं तरतीब मिडल ईस्ट में है, उसके बाद फिर और कुर्बान है। क्योंकि जो समाज होता है, मुल्क बनते हैं, मॉडर्न बाउंड्रीज बनती हैं, सरहदें बनती हैं, नया मुल्क बन जाता है। 1923 में जो आज का तुर्की है, ये 1923 में नहीं था। 1947 में जो आज का पाकिस्तान है कुछ और था, लेकिन समाज रहते हैं। सोवियत यूनियन, जिसको आप रूस कहते हैं, 1989 में टूट गया, वो एक अलग मुल्क था, उसके बाद एक नई शक्ल बन गई। समाज इंसानों की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होता है जो अपने इर्तिका तो करता है, लेकिन उसकी अपनी एक तहजीबी शक्ल होती है। समाज की रियासतों की और शक्ल होती है। ये मॉडर्न, वैसे भी रियासत का तस्वर 200-250 साल तक है। हम जिस पंजाब पर फोकस करते हैं, तो ओजला साहब, पंजाब ऐसा कोई सूबा आज से 1000 साल पहला नहीं था, लेकिन 1000 साल पहले यहाँ पर तहजीब तो थी ना पंजाबियों की। तो पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला समाज बिखर गया। और ये मैं 2014 से नहीं कह रहा, मुझे एक बहुत लाइक आदमी ने कहा, आपने 2014 में कहा, मैंने कहा मैंने 1989 में भी लिखा था, जो इस किताब का सब टाइटल है कोलंबियनाइजेशन ऑफ पंजाब या सोसाइटी पाकिस्तान का। मैंने ये टर्म 1989 में एक किताब लिखी, गैरिसन डेमोक्रेसी, उसमें पहली दफ़ा ये इस्तेमाल की, व्हाट इज कोलंबियनाइजेशन, वो एक अलग मौजूद है। उसमें मैंने लिखा कि पाकिस्तान में कोलंबियनाइजेशन हो जाएगी, वॉरलॉर्ड्स, लॉलेसनेस, रियासत का रिट खत्म हो जाना। तो दानश्वर कौन होता है? ये दानश्वर नहीं है जिनको हम लोगों ने आज समझ लिया है, जो 8 से 10 बजे बैठते हैं, अच्छा जी आज कोर्ट में क्या हुआ, अच्छा आप बताएं काशिफ, अच्छा आप फलां शराजी साहब आप ये बताएं, आप वहाँ गई। ये रिपोर्टास है, ये खबरनगार भी नहीं है असल में, ये खबर के ऊपर अपनी तुक्केबाजी करते हैं। मैंने बहुत पहले जवानी में एक दिन सुना ऐसे ही स्टेज से, रामे साहब का बोला, अच्छा ये भी एक बड़ा आम खास बात है, वैसे मैंने सीखी है कि आप किसी की इंटेलेक्चुअल क्रेडिट उसका दे देते तस्वीर को होता है कि दानश्वर ये नहीं है लोगों सलाब आ गया अपना ख्याल करो। दानश्वर जो है जो कि लोगों सलाब आने वाला है अगले साल, जो विजनरी हो, जो बताए और उसका हल बताए, इस सलाब को कैसे रोका जाए। तो मेरे लिए जो मेरा विजन कहता है, जो मैंने अपने मुशाहदे और मुताले से, जैसे आगा साहब की मेहरबानी कि मैं मुल्कों में कॉन्फ्रेंसें करने नहीं गया, समाज पढ़ने गया हूँ। मेरी सियाहत सीनाएं देखना नहीं थी, मेरी सियाहत का मकसद एक किस्म का समाज पढ़ना था। और समाज पढ़ना सबसे बड़ी सियासत है, असल में सियासत ही समाज है। इस पर इसी किताब में मेरा एंट्रो है कि रियासतें बिखर जाएं बन जाती हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले बहुत बड़ी यूरोप की ताकत थी। जब वो जंग अज़ीम अव्वल खत्म हुई तो वो मुल्क नहीं रहा, उसके अंदर से यूगोस्लाविया भी बना बाद में, उसके अंदर से ऑस्ट्रिया निकला, हंगरी निकला। ऑटोमन एम्पायर 500 साल तकरीबन 2.5 या 3 कॉन्टिनेंट पे ऑटोमन ने हुकूमत की, तुर्कों ने हुकूमत की, यूरोप पर, एशिया के एक खित्ते पर, मिडिल ईस्ट पर, अफ्रीका पर। ऑटोमन एम्पायर 1923 में जब टूटी, मेरी एक और किताब में पूरी फिगर लिखी है, मैं हूँ जहांगीर में, 1,24,00,000 तुर्क थे सिर्फ। फौज के पास रोटी नहीं थी तुर्कों की, कपड़ों के यूनिफॉर्म नहीं थे। जंग अज़ीम अव्वल ने उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया था, इसलिए जंग अज़ीम अव्वल में नहीं गए वो। कौम जिंदा थी, समाज जिंदा था। ऑटोमन बिखर चुके थे, सुल्तान बरतानिया का गुलाम बन चुका था। यहाँ आपको व्हाट्सएप में गलत तारीख पढ़ाई जाती है, जो व्हाट्सएप आता है सुल्तान ने ये कहा। सुल्तान ने इतनी भी मज़ाहमत नहीं की जितनी बहादुर शाह जफर ने की। हमारी यहाँ तारीख मसख की गई है। मैं बहादुर शाह को क्रेडिट देता हूँ कि उस पर इल्जाम था और उसका ट्रायल हुआ कि वो बागियों के साथ मिला हुआ था कि अपनी सल्तनत बचाने के लिए, जो मकामी सल्तनत। ऑटोमन का तो आप अगर तारीख पढ़ें, ये व्हाट्सएप कोई इल्म नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे भी लोग भेजते हैं, हैरान हो तो मैं इतना भेजना तो व्हाट्सएप पढ़ा। सुल्तान ने क्या किया आखिरी, सुल्तान तो अंग्रेज की
فوج کو اجازت دے چکا تھا کہ استنبول میں اس کی فوجیں گھومتی تھی، عدالتیں لگتی تھی، سماج زندہ تھا، ترک قوم اور سماج میں کسان زندہ تھے۔ ترکوں نے بغاوت کر دی، اتا ترک کی قیادت، سماج نے ایک نئی سلطنت کی مملکت کی بنیاد رکھی جو آج کا ترکی ہے، جس کی خبر ہمارے آپ پہنچی ہے کہ ترقی کر گیا۔ میرے لیے خبر نہیں ہے، میں جب 83 میں گیا تو میں نے ٹرکی کو ایک ابھرتا ہوا ملک دیکھا تھا، آج سے 40 سال پہلے۔ اس بکھرتے ہوئے ترکی کو جو یہاں پر سماج زندہ تھا، اتا ترک اور لوگوں نے، اتا ترک کلا نہیں سی یہاں پر پروپیگنڈا کی وہ انگریزا جنڈ سے، وہ تو 1 کروڑ 28 لاکھ کا لیڈر تھا۔ تو بات جو ہے سماج بن گیا، ٹرکی بن گیا۔ سوویت یونین آپ کے سامنے ایک بہت بڑی امپائر تھی، امریکہ کے مقابلے کی ریاست تھی، بکھر گئی۔ یہاں پر بھی لوگوں نے کہا یہ ہماری وجہ سے بکھری، اوکے مان لیتے ہیں کسی حد تک، لیکن وہ سوویت یونین جو ٹوٹا اس کے اندر سے روس کا جو سماج تھا، جو اس کی فیڈریشن کی شکل میں نئی مملکت بن گئی۔ پاکستان، پرانا پاکستان ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ آج سے 50 سال جہاں پر قانون کا احترام تھا کسی حد تک، جہاں پر عدالت میں انصاف ملتا تھا، جہاں پر سائیکل کے اوپر ڈینمو، میں نے 50 سال کے بعد ایک پہلا شخص دیکھا لاہور میں ڈیفینس میں بوڑھا 70 سال کا، تو اپنی لائٹ سائیکل کے آگے لگا کے جا رہا تھا اپنی سہولت اور لوگوں کی سہولت کے لیے کہ مجھے کوئی نیچے نہ دیکھا۔ یہ قانون ہے۔ ہمارا سماج بکھر گیا ہے، ہمارا جو پولیٹیکل کرائسس ہے سماج بکھر گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر کرائسس اسٹیٹ اور سوسائٹی کا ہے، یہ خالی اسٹیٹ کا کرائسس نہیں ہے۔ اور خطرناک باتیں ہیں یہاں پر جو ہو چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں تقسیم ہو چکی ہیں، فوج تقسیم ہو چکی ہے، بیوروکریسی تقسیم ہو چکی ہے، ہم لوگ تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک کمرے میں 2 بندے بیٹھ جائیں، ایک بندہ ایک نقطہ نظر پہ، دوسرا بندہ دوسرے نقطہ نظر پہ، سیاسی۔ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، چونکہ آپ سارے سمجھدار بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاسی اختلاف نہیں کرتے ایک دوسرے پر بالکل۔ میری جو ہائر اسٹڈی تھی وہ بوسنین سول وار تھی، جو امریکہ کی طرف سے مجھے ایک اسکالرشپ ملا، میں پڑھنے گیا کہ کیا وجہ تھی کہ راتوں رات بوسنیا کے اندر کل تک پڑوسی سے دوسرے دن سر کو آگ لگا رہا تھا، کہ وہ چنگاری تھی آگ کی سول وار۔ اب میں نے پی این اے اور پیپلز پارٹی کا دور دیکھا ہے، جب سلمان کھوکھر صاحب پی این اے میں تھے اور میں پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن ایسی نفرت میں نے نہیں تھی دیکھی، ایسی نفرت میں نے نہیں تھی دیکھی۔ مجھے اگر کسی پی این اے والے نے، میں 17 سال کا تھا، کہ اس کو مارنا ہے تو 100 پی این اے والا مجھے بچانے والا تھا، میں نوجوان تھا۔ یہ جو پولرائزیشن ہے، اچھا اہم بات کہ یہ جو سماج بکھرا ہے، یہ ایک مثال سیاسی دے رہا ہوں، اور بھی ساری ہیں، اس کے اندر نظریہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جی میں فوج کے خلاف ہوں، کہتے ہیں میں فوج کے، میں سول وار بھی برداشت کر لوں اگر اس کے اندر نظریہ ہو، لوگوں نے بندوق اٹھائی ہو، ایک کہہ رہا ہوں میں نے اسلامی نظام لانا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے کمیونزم لانا ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ، جو میں تاریخ پڑھتا ہوں دیکھی ہے، کوئی نظریہ کوئی نہیں ہے۔ تینوں سیاسی جماعتوں کا ایک ہی معاشی ایجنڈا ہے، کوئی فرق نہیں ہے تینوں سیاسی جماعتوں میں۔ تینوں سیاسی جماعتیں پرائیویٹائزیشن پہ، مزدور کے حقوق کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایک بیان دکھا دیں پچھلے 5 سال میں، زیادہ نہیں، جس میں کسی سیاسی جماعت نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اگر آپ لینڈ ریفارم نہیں کریں گے، کہ اگر آپ کسانوں کو 12.5 ایکڑ زمین نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ یا کوئی کہہ رہا ہو جی لوگوں کو 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں جا رہا پاکستان میں، ہم اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یا آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، یا آپ کی حکومت کو، یعنی کہ ان جماعتوں میں تو چلو وہ تو لوگوں میں بھی بحث نہیں ہے۔ بحث کیا ہے؟ تم جھوٹے ہو، آپ بکار ہو، تم بھگوڑے ہو، جانوروں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ سیاسی شعور نہیں ہے اس سارے اختلاف میں۔ اس سارے اختلاف میں عوام، انسان، پاکستان، مزدور، دہقان، محنت کش، تعلیم، بچہ، عورت کہیں نہیں ہے۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بڑی خطرناک ہے۔ پچھلے 8 مہینوں میں 9 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر گئے۔ میرے دفتر کے قریب، میں روز ایک پاسپورٹ آفس لاہور میں 10 پاسپورٹ آفس ہیں، یہ وہ چھوٹا تھا
وہاں میں نے پچھلے 4 مہینے میں جتنی لائنیں دیکھی میں حیران ہو گیا. یہ جو لارنس روڈ کے پاس آفس ہے اس کا پاسپورٹ کا 9 لاکھ آدمی پاکستان سے باہر گئے ہیں, 5.5 لاکھ صرف سعودی عربیہ گئے ہیں. یہ پچھلے 70 سال میں اتنی سپیڈ نہیں ہے. یعنی کہ برین ڈرین تو جو ہوتا تھا, بڑے لائق ڈاکٹر پروفیسر انٹلیکچوئل پاکستان چھوڑتے تھے, اب عام آدمی بھی کہتا ہے پاکستان سے باہر جانا ہے. یہ ترکی کیوں پاپولر؟ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ترکی جائیں گے زندگی بن جائے گی. تو یہ جو پاکستان کے اندر ایک ہمارا ٹرسٹ نہیں رہا اس سماج کے اندر. مجھے ایک نوجوان میرے سے روز جاب کے لیے رابطہ کرتا ہے, میں بھی کر رہا تھا, اس نے اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم کی تصویر لگائی. اچھا ہمیں بڑا فخر ہے, میاں چلو والا ساڈا بن گیا, انگلینڈ والا بھی ساڈا, میئر بھی ساڈا, گجرالے والا ایسے مل. اچھا میں کہا فخر تو ان پر کرو جنہوں نے بنایا, ہم تو جن کا حق ہے ان کو بننے کا حق نہیں دے رہے کہ یہ جو جیت جائے اس کو حق دیا جائے. ہم بڑا کہتے ہیں جی واہ جی ہم بڑے عظیم ہیں, ایک پنجابی ایک گجرات, کریڈٹ تو اس نظام کو جاتا ہے. تو اس نوجوان نے بھی کہا جڑا چلا گیا اور یہ قسمت ہے, عام سا بچہ ہے ریاض. یہ کیوں ٹرسٹ نہیں رہا؟ چونکہ ریاست سے اعتماد اٹھ گیا, سماج سے اعتماد اٹھ گیا. چوتھا بڑا ملک, ہم واٹس ایپ میرے جیسے کو بھیج دیتے ہیں, معذرت کا نلائق مجھے بتا رہے تھے پاکستان چوتھا بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے. تنو آج پتا چلے اوکے, لیکن سارا ہی ملاوٹ والا. جتنے دودھ بیچنے والے ہیں ان کی دکان پہ یا حافظ ملک شاپ ہے, یا حجویری ملک شاپ ہے, یا مکہ ملک شاپ ہے. بہت ہو گیا تو اردو میں بسم اللہ. یہ دیکھیں نا, یہ چوتھا بڑا پیدا دودھ کرنے والا ملک ہو اور سارا جعلی ملے, ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کسی دودھ پر, مجھے تو نہیں ہے. ہاں یہ جو سماج بکھر گیا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ سماج کا بکھرنا, اور اس سارے بکھرے ہوئے سماج میں جہاں قومیتوں کا مسئلہ ہے, بلوچستان آپ کے ساتھ کتنا ہی آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. پنجاب کے خلاف, اسی میں قصوری صاحب کے گھر ہم بیٹھتے ہیں, خورشید قصوری صاحب جن کے دوست ہیں ہم, میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ کشمیریوں میں بھی نفرت دیکھی پنجاب کے خلاف. میں اس پر بھی ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب سب سے مظلوم ہے, سب سے زیادہ مظلوم صوبہ پنجاب ہے اور پنجاب ہی ظالم ہے. کیسے؟ یہی سربیا میں ہوا کہ سب سے زیادہ غریب یہاں رہتے ہیں. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں, اگر حکمرانوں کا تعلق پنجاب سے ہے, ملٹری بیوروکریسی میں, سول بیوروکریسی میں, حکومت کرنے والوں میں, لیکن سب سے زیادہ غریب آبادی بھی تو یہی رہتی ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں نا پنجاب کو. تو میں نے کہا اب کشمیر میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب کے خلاف نفرت جو پاکستان میں, معذرت کے ساتھ میں ٹو دا پوائنٹ بولوں گا, ایسے کھل کے زیادہ نہیں میں بولتا جتنا آج بول رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی میں نے طے کیا ہوا ہے کہ سماج سننے والا نہیں سماج کا, سننے والا سماج ہوتا ہے جو آزادی فکر کو اجازت دے. ہمارے پاس پری سیول وار سچویشن کی سارے لوازمات پورے ہو چکے ہیں. قومیتوں پر معذرت کے ساتھ افسوس ہے, عقیدے پر, فرقے پر, انتہا پسندی پر. جتنا انتہا پسند پر مذہبی کو کہتے ہیں, یہ میری بات چونکہ چلی جائے گی, اتنا میں نے فیمنسٹوں کو بھی دیکھا ہے جو جلوس نکالتی ہیں لاہور میں بھی, کیمرے کا استعمال نہیں کر سکتے. میں نے ایسا سماج نہیں دیکھا کہ آپ سڑک پر مظاہرہ کرنے آئے ہیں, میرے ساتھی ہیں, اور آپ کے آپ کیمرہ نہیں استعمال کر سکتے. بھی میں سڑک پر, ہم مظاہرہ کرنے والے ہیں, ہم کہتے تھے ہماری کسی طرح تصویر اتارو ہم اندر ہو جائیں, اور اس کے اندر ہونے کا مطلب تھا کھوکھر صاحب سے پوچھے 10 سال قید ہو رہے. انتہا پسندانہ رویہ صرف مذہبی لوگوں میں ہم کہہ دیتے ہیں, ہم سب میں ہیں, لبرلز میں ہے, پروگریسو میں ہے, مزدوروں میں ہے, خواتین میں ہے, شہریوں میں ہے. یہ جو کلچر آف ایکسٹریمزم ہے, کلچر آف ٹیررزم ہے, یہ ہماری نفسیات ہے. تو جو سول وار, پری سول وار سچویشن ہے پاکستان میں, اس میں جو دیگر لوازمات ہیں, آخری جو عنصر شامل ہوا ہے بہت خطرناک ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا قومیتوں کے, فرقہ واریت کے, انتہا پسندی کے, سیاسی تقسیم کے, اور سیاسی پولرائزیشن وداؤٹ آئیڈیالوجی, یہ بہت خطرناک ہے. یعنی کہ جنہوں کہتے ہیں میں پاگل ہوں, میرے کو بچ کے رہے. پاگل کا تو گناہ معاف ہے نا, پاگل کو تو عدالت بھی معاف کر دے گی. یعنی کہ میں نظریے سے بغیر جو پولرائزیشن یوز لیس, یہ نیگیٹو ہے. سب سے آخری جو عنصر ہے وہ غربت ہے, پاورٹی لائن جو روز گر رہی ہے. میں ایک روایتی مڈل کلاس سے ہوں, روایتی, جس کی آمدن کم ہوئی
لیکن خریدتے ہوئے مجھے کبھی احساس نہیں ہوا میں نے کتنے کی خریدی ہے. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے آج کتنے کا پیٹرول ڈلوایا ہے. میں نے آج خربوزے 500 روپے کے 2 خربوزے خریدے ہیں, 500 روپے کے 3 سیب خریدے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ بیتا ہے. میں نے کہا جی اب کل میں کہہ رہا تھا ایک تقریب میں کہ اب مجھے یہ نہیں ہے, میں اس کلاس یعنی کہ میں غریب ہو رہا ہوں تو میں تو پھر بھی گزارا کروں گا نا, میں اب غریب کی طرف آتا ہوں کہ میں اب خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا مہنگا ہے, میری استطاعت ختم ہو رہی ہے, یعنی کہ میں غریب ہو رہا ہوں. تو جو آخری عنصر میں نے بتایا اس سماج میں جس کو پری سول وار سچویشن میں کہتا ہوں وہ غربت ہے, جس پر لوگ کرائم ہو رہا ہے. لاہور میں اور دوسرے شہروں میں لوگ پستول لیتے ہیں, جاتے ہیں 10,000 پر لوٹ کے آ جاتے ہیں. یہ جو سچویشن ہے خدا نخواستہ تقسیم ہونے کی, عدالت کی, سیکیورٹی فورسز کی, ریاست کی, سماج کی, یہ ایک خطرناک سول وار. اچھا یہ بات بھی ہم نے قصوری صاحب سے میں نے کہا کہ اتفاق سے 3 سول وار کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. قبرص کی سول وار بہت لمبی, میں 14 سال کا تھا جب شروع ہوئی دیکھی میں نے. قبرص میں یونانی قبرص, ترک قبرص, چونکہ ترکی میں دلچسپی رکھتا تھا. دوسری سول وار لیبنان مجھے, کیونکہ میں ان کا داماد بھی ہوں, میری بیگم کا تعلق لبنان سے ہے, کہ لبنان کی سول وار میں 15% لوگ مر گئے, 16 سال 17 سال سول وار رہی. تیسری سول وار میں پڑھنے چلا گیا بوسنیا. اچھا میں نے کہا قصوری صاحب 3 سول وار وہ اتنی اہم نہیں تھی خطے کے لیے, یہ بڑی اہم بات ہے اس لیے کہ چھوٹی ریاستیں تھیں. لبنان 40 لاکھ کا, سائپرس 8-10 لاکھ کا, بوسنیا بھی 8-10 لاکھ کا, یہ 26 کروڑ کا ملک ہے. خدا نہ خواستہ جہاں کی سول وار خطے کو اتھل پتھل کر دے گی, اس کی سول وار, اس کے بکھرنے, اس کے سماج کے بکھرنے پر, یہ میں ایسے رسمن نہیں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا, اپنے مطالعے کی بنیاد پر, جو میں دنیا کا مطالعہ کرتا ہوں, مشاہدہ تو آپ نے ذکر کیا, جو میں پڑھتا ہوں. اور یہ پڑھنا یہ کوئی نہیں ہوتا اخبار پڑھنا, کبھی کہا جاتا تھا شعور دیتا ہے, اب تو بالکل بلکہ غیر شدی انٹلیکچولائز کرتا ہے کہ دنیا فکر مند ہے. دنیا کی آپ سن کے رہا ہوں گے سب سے زیادہ میرے نقطہ نظر سے جو میں ہندوستان فکر مند ہے کہ یہ بھائی جان 26 کروڑ جیڑنا نے کار بندوق ہے, جو وکیل جیتتے ہیں تو ایسے وہ گن چلا رہے. میں حیران ہو رہا تھا کہ وکیل سمارٹ بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, گن ایسے چلایا جا رہا ہے جیسے الیکشن کا کھوکر صاحب. ایسے دنیا میں کہیں نہیں. یہ جو سچویشن ہے پاکستان کی یہ خطرناک ہے. اس پر چین بھی فکر مند ہے. میں آپ نے چونکہ عالمی ذکر کیا, ہندوستان سب سے زیادہ فکر مند ہے, امریکہ, ایران, روس, آپ کے سارے پڑوسی فکر مند ہیں. جب بڑی طاقتیں فکر مند ہوں تو آپ کے پاس کیا طاقت ہوگی کہ ان کی بات چلے گی جو بہت طاقتور ہوگا کہ ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو اس لیے ہم خود اپنے آپ کو کنٹرول کریں. علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے, میں اس کو اپنا ماٹو سمجھتا ہوں. آج کل ہر زمانے کا ایک ماٹو ہوتا ہے, ہر زمانے کی اپنی دنیا آپ پیدا کر. ہم لوگوں کو یہ بتا کہ اردوان نے کیا ہے انگلی کر کے دلی آ رہے ہیں, اردوان کا کاکا چکاتا, حالانکہ میں ٹرکی کا میرا انٹرسٹ ہے. اردوان نے تو اڈلی کی کرنا, یہ اردوان مدد کرے گا. ترکی چین نے کیا منسی پیک دے دے گا. مدد ہم نے خود کرنی. صنعت ہماری نہیں, تعلیم ہماری نہیں, صحت ہماری نہیں, صحت کا نظام ہمارے پاس نہیں, ٹرانسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ہے کیا آئی کی لیول بڑا ہائی ہے جی, ہمیں یہ بڑا مان ہے. یہ بکرتا سوال میں ہی لکھا ہے 80 بڑے ذہین لوگ ہیں. یہ کہاں سے ذہین ہے؟ ہر 10ویں آدمی کو ہیپاٹائٹس ہے, ہر دوسرے آدمی کو شوگر ہے, ہیلتھ وائز بھی ہم کمزور ہیں. اچھا ایک چیز اور میں بتاتا جاؤں, جی سب سے بڑی یوتھ ہے. کیا کرے گی یوتھ؟ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ یوتھ ڈیزاسٹر ہے. یہ آبادی ہے, یہ ایسٹ نہیں ہے. دنیا میں کون سی قوم ہے جس کے پاس یوتھ ہی تو ترقی کرے گی؟ یوتھ یا تو تعلیم یافتہ سکلڈ ہو, یوتھ کے پاس تعلیم روزگار نہیں ہے وہ تو کریمنل بنیں گے. یوتھ ہے پاکستان میں. اچھا یوتھ کی بھی میں دوسری آپ کو اس کی ایک اور اینگل بتاؤں. ہم جس کو کہتے ہیں یوتھ ہے, ایوریج ہی تھوڑی 69 ایج ہے. آپ ماری جلدی جاتے ہیں, دنیا میں 90 کی ایوریج پہنچی ہے 80 پلس. ہم ماری جلدی جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑے یوتھ ہیں. یعنی جلدی پیدا جنہیں چوچا برائلر سے پیدا کرنے دوائی کھوا کے کہ 2.5 مہینے یہ چوچا آ جاتا ہے ان سے بات کریں, یہ ہماری یوتھ ہے. یہ جو ہم اس کو ایک کتاب ہے مارچ ٹو دا فالز,
یہ میں نے پہلی دفعہ حفیظ پیرزادہ صاحب سے سنی، وہ کتاب میں لا رہا ہوں اس کو انٹرویو کو، جو مذاکرات ہوئے تھے ادھر میں نے انہوں نے مارچ ٹو دا فالی، کہ جب قومیں ٹرائے سے آج تک جو گم ہوئی، یہ جو ایشیا دی ہر وڈی چیز ساڈے کول ہے، حفیظ سینٹر ایشیا دی وڈی مارکیٹ ہے، ذرا یہ نا ذرا عام گلاں جیڑا کمپیوٹر بنانے دا اتنے وڈی مارکیٹ نہیں ہے، ایشیا دا بڑا ریلوے اسٹیشن، بڑا اسٹیڈیم، یہ جو ہم ایک گمان میں رہتے ہیں اور پھر ہم مسئلوں کو تجزیہ نگار سمجھا ہوا ہے، اور ہمیں اینکر کون سا پسند ہے میرے کو پوچھتے ہیں، عمران خان والے نو اپنا پسند ہے، نواز شریف والے نو اپنا پسند ہے، ووٹر کی بات کرو، زرداری والے نو اپنا، میں تیسری رائے رکھتا ہوں، ایک دن ایک تجزیہ کرتا ہوں، میں نے لکھنا چھوڑ دیا اس لیے، کہتے ہیں یہ نواز شریف پر بک گیا، دوسرے نے کہتے ہیں عمران خان پر بک گیا، تیسرے نے کہتے ہیں اے ہی پرانا بک گیا زرداری والے، میں بکنا ہوتا تو میری تو اپنی پارٹی تھی، تیسری رائے سننے کے لیے عوام تیار نہیں ہے، یا چوتھی رائے، میں کہتا ہوں کہ کوئی آزاد بندے بھی رہن دیو، میں نے اپنی ایک کلاس میں میتھس قوم میں مجھے زبردستی کہا، چودھری عبدالرحمان صاحب نے ان کی یونیورسٹی ہے پیریڈ میتھس قوم پڑھاؤ، میں نے ایک بندے کا نام لکھا، نام لکھے تو عطا اللہ قاسمی، کہنے جی مسلم لیگ نون، دوسرے کا لکھا حسن نثار، کھل کے بعد کہتا جی پی ٹی آئی، میں نے لکھا ہارون رشید پی ٹی آئی، میں کہا پھر اسے کوئی سوچی پہ کیونکہ آئی کیو معلوم، کہتے میرا خیال جماعت اسلامی، انہوں نے کہا کسی حال نہیں، وہ کیسا اینالسٹ جس کے بارے میں یہ رائے ہو کہ یہ فلان بات ہے، یہ تو ان کے منشی ہیں، ان کو تجزیہ، اور آپ کو اس نشے میں ڈال دیا کہ وہ شام کو آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان نے صحیح کہا، نواز شریف نے صحیح کہا، زرداری نے صحیح کہا، عوام کا کہیں ذکر نہیں کوئی کر رہا۔ مجھے بتائیں، سیاست والوں پر آپ اعتراض کرتے ہیں، مجھے ان ٹی وی میڈیا والوں پر بتا دیں کہ کوئی عوام کی، کسان کی، دہقان کی، مزدور کی بات کرتا ہے، یوٹیوبر، میں دیکھتا ہوں، شیخ سعدی سے شاید پوچھا تھا یہاں کہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا، انہوں نے کہا جاہلوں سے، میں یوٹیوبر گھسا آتا ہے جھونپڑی کے اندر، تو ایسے کی کر رہے ہیں، تو صحافت نہیں کہتی کہ آپ چھاپا مارو، صحافت کے پاس حق نہیں ہے کہ اس گیٹ کی تصویر بھی آپ کی مرضی کے بغیر لیں، یہ پرنسپل ہے، اندر آ جائیں گے کہ فرض سے کوئی صاحب ایسے صحیح پڑھا دینے کی نہیں بات ہوں، پھر گریبان بڑے ٹھہر جو ہے نال پولیس بھی نہیں آیا، یعنی کہ پوری سوسائٹی بکھر چکی ہے۔ اے جی زرداری بڑا کرتے ہیں، میں نے کہا شالمی دا دکاندار بجلی دا بل لینا کہنا نہیں، میں کہا پھر اتحاد آسمان شالمی دا دکاندار روز کا 10 لاکھ کماتا ہے، کہتا بالکل، میں کہا وہ کوئی ٹیکس دیتا ہے، کہتا نہیں، کرپٹ تو پورا سماج ہو چکا ہے، یہ جو سماج کی فیل ہوا ہے یہ بہت خطرناک ہے، لہذا اس میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل عوامی شعور اور عوامی فکر۔ میں ادب پر آتا ہوں ذرا تھوڑا سا، کہ یہ ہمارا عوامی پلیٹ فارم ہے، ایک ادیب ہے پوسٹ کلونیلزم، بڑا آج کل وہ ہے، دو نوکریاں کر دیں، ایک سرکار کی ایک سرمایہ دار کی، میں دعوت کہتا ہوں کہ اس کو اقبال بالی کا نہیں پتا جو اتنا بڑا شاعر تھا، کہ جس کی ایک نظم پر پوری پاکستان کی ملٹرائزیشن ڈیفائن ہوتی ہے۔ اب وہ چونکہ کلیپ دیتا ہے سامنے لٹریری فورم میں جہاں پہ علی بیٹھی ہے، پاکستان کے اندر پوسٹ کلونیل اردو ادب میں نقاد ہے، آج کل خود اس کو پتہ نہیں، اور وہ کہتا ہے نہیں پاکستان میں عوامی ادب نہیں پیدا ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ میر جالب کیا تھا، فیض کیا تھا، احمد فراز کیا تھا، گجرانوالا کو لوگ پایاں دا تے شاید ٹکیاں دا کہتے ہیں، میں دانش ہونا دا کہنا، جہاں امرتا پریتم، خالد فتح اور لطالہ لوگ دانش پیدا ہوئے، آپ کے پاس پوری لسٹ ہے، ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، شاعر پیدا ہوئے، عوامی ادب یہاں پیدا ہوا۔ لہذا آج پاکستان کے بکھرتے سماج کو بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ تب بنے گا اگر ہم چھوٹی محفلوں کو اس قسم کی بڑی محفل، مجھے اجلا صاحب مجھے پتا ہے اجلا صاحب 500 بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں، لوگوں کو پسند ہے، دانشوروں کو، ادیبوں کو، صحافیوں کو، سب کو پسند ہوتا ہے، ہم جائیں وہاں بڑا سا ہال و ہار بنائے جائیں، I don't like it، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اگر جوانی میں یہ چیزیں پسند نہیں کی، لسٹ آف منی، لسٹ آف پاور، تو اب کیا کرنی؟ ایسے سماج میں اس کو ڈاکٹر مبشر کے لفظ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے پہاڑوں میں، جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو وہاں گھاس پھوس نہیں اگتا، پاکستان کے سماج کی لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، اس میں محتاط طریقہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ ہم اچھے لوگ ہر اسکول آف تھاٹ کے
निचली सतह पे, गुजरांवाला की सतह पे, कौमी सतह नहीं, गुजरांवाला, क्योंकि इसमें लिहाज होगा पीटीआई, नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मैं जान के कह रहा हूँ जमात इस्लामी, जमीयतुल, आओ बात करें मोहल्ले में, डिस्ट्रिक्ट में, बात करें कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। तालीम, एमरजेंसी लगाई जाए पाकिस्तान में, एमरजेंसी में 2 से 3 साल में पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 100, सारी एमफिल बेकार है, मैं आपको 100% कह रहा हूँ, 100%। ये मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट है। पीएचडी, मुझे कल अस्करी साहब कह रहे थे कि करंट अफेयर पे कौन सी पीएचडी, 2000 से पीएचडी हुई नहीं, कोई पीएचडी करंट अफेयर पे पीएचडी हो ही नहीं सकती। हसन अस्करी रिजवी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मेरे थॉट उनके एक ही थे जब हम बैठे, हमारी तालीम प्राइमरी नहीं होगी तो पीएचडी कैसी, क्या आप पीएचडी करा रहे हैं। मैंने सीरत नबी पे पीएचडी करने वाले से पूछा कि क्या है, कहता सर एक ही सीरत नबी सारा वही करी जा रहे हैं, कोई सीरत नबी नहीं किया, कोई नया एस्पेक्ट नहीं। तहकीक का सवाल, अदब का सवाल, शायरी का सवाल, अफसाने का सवाल, फिल्म का सवाल, गाने का सवाल, मौसीकी का, ये नहीं कि मौजूद नहीं है, मौजूद है। आपने कभी खालिद फतेह साहब को जियो टीवी में देखा कि इनके साथ बात की जाए, क्या आपने नावल लिखा, नहीं बुलाएंगे, क्यों। आपने कभी रमजान में कभी किसी रूहानी बंदे ने देखा, एक खातून होती है, उसने कभी दाएं के बाल साफ करती है, कभी बाएं के साफ करती है, उछल के पूछेगी आपने रोजा रखा, किसी ने रखा या नहीं रखा, सारा कमर्शियल। तो सोसाइटी का पूरा पैकेज होता है जब सवाल होता है। सियासी लोगों का सवाल नहीं है सिर्फ कि हम कह रहे हैं इमरान खान बुरा है, नवाज शरीफ बुरा है, जरदारी, सोसाइटी गिर गई है। तो सोसाइटी बनेगी नई फिक्र से, फिक्र मौजूद है, मैं आपको कह रहा हूँ, जो ऑप्टिमिस्टिक मैं होप की तरह आता हूँ, फिक्र मौजूद है। सलमान खोखर की शक्ल में, ओजला साहब की शक्ल में, हर जिले में फिक्र मौजूद है। रजी साहब की शक्ल में, आगा सुहेल साहब की शक्ल में, अदरीस राना साहब का रात को जो फोन आया था, फिक्र मौजूद है। रब्त नहीं है आपस में, हमने फैसला किया है हम अच्छे लोगों को मिलाएंगे। मेरे दफ्तर में उसी मीटिंग को मैंने कहा